अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। रियासत जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019, ये दिन आपको याद होगा। और दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद क्या हालात रहे कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर, उस चीज़ से भी आप बेहतर तरीके से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक दावर शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, जो अपने दौर हुकूमत में पीडीपी के अंदर थे और कहीं ना कहीं पीडीपी के अंदर भी एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे काम किया और जम्मू कश्मीर के आवाम को की खिदमत की। ताहम बात की जाए तो अब अपनी पार्टी भी इन्होंने ज्वाइन की। काफ़ी सारे सवालात रहेंगे अपनी पार्टी को भी लेकर चलते हुए, और दौर इक़्तिदार जो इनका था पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, वो किस हिसाब का था, और क्या लगता है अब अपनी पार्टी में आके किस हद तक जम्मू कश्मीर की खिदमत कर सकते हैं ये। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज दिल से कि मेरा आपके साथ पहली बार इंटरव्यू हो रहा है, और मैंने आपको फ़ोन किया, आपने इंटरव्यू के लिए हाँ किया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। शुक्रिया, आप इंटरव्यू लेने के लिए तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जुल्फ़िकार साहब, सवालात कहाँ से शुरू करें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी सवाल होगा वो जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत के लिए होगा। आप पीडीपी में थे और पीडीपी में आपका कद बहुत बड़ा था, हालांकि आज अपनी पार्टी में आप आए, अपनी पार्टी में भी आपका कद बहुत बड़ा है, लेकिन पीडीपी एक बहुत पुरानी पार्टी थी और काफ़ी आपने पीडीपी के अंदर रह के काम किया, और पीडीपी को छोड़ने का क्या वजूहात थे जो आपने अपनी पार्टी ज्वाइन किया। और क्या लगता है कि जैसे कि अपनी पार्टी के लिए कहा जाता है थर्ड फ्रंट है भाजपा का, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के साथ मिली हुई पार्टी है। इतनी तो बीजेपी वालों की मुलाकातें वहाँ नहीं होती सेंटर में जितनी बुखारी साहब की होती हैं। कोई अलादीन का चिराग है उनके पास, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, आपने बहुत सारे सवालात एक साथ पूछ लिए जी। जहाँ तक मेरा तल्लक पीडीपी छोड़ के अपनी पार्टी में ज्वाइन होने का या अपनी पार्टी का बनाने का है, वो एक आप सबको इल्म है और रियासत के लोगों को, बल्कि दुनिया भर के लोगों को इल्म है कि 5 अगस्त 2019 को एक रियासत जम्मू कश्मीर में एक ऐसा वाक़ा रोनमा हुआ जिसकी वजह से सारी सियासत जो है वो हिल के रह गई। और जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो एक तशख़्ख़ुस, जम्मू कश्मीर की एक शनाख्त, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी दफ़ा 370 35 से रियासत का वजूद, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और इसके बाद एक कदगन लगाई गई तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, तमाम पॉलिटिकल लीडरों पे। तकरीबन 4-4 महीने से कम तो कोई भी रियासत का लीडर जो है वो अपनी रिहाइश गाह से बाहर नहीं जा पाया। कुछ को 4 महीने के बाद, कुछ को 6 महीने के बाद, कुछ को साल के बाद, और बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो अभी भी उस हरासत में बादस्तूर मौजूद हैं। और इसके अलावा आम शहरी भी बहुत सारे अंदर हैं। हमने एक 5 अगस्त से लेके जो ये सिलसिला गुज़रा, इसके बाद हमने मार्च के महीने तक इंतज़ार किया कि कोई लोग, कोई रियासत की अवाम, कोई रियासत की समाजी कारकुन, कोई सियासी तंजीम, कोई पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम का लीडर आगे आके रियासत के लोगों की बात करे। रियासत के जो खो चुका वो खो चुका था, लेकिन अब एक स्ट्रगल तो, एक शुरुआत तो करनी थी कहीं ना कहीं से। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आगे नहीं आई। तो हम ख्याल लोग थे, हमने बैठ के ये फ़ैसला किया कि हमें एक ऐसी तंजीम बनाने की ज़रूरत है जो रियासत के लोगों की बात कर सके। और उसी सिलसिले में हमने एक इस तंजीम में शामिल हुए, सब ने मिल के एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना। और ये प्लेटफॉर्म इस पर्पज़ के लिए बना कि हम रियासत को उसका एक जो हक़ है वो दिलवा सकें। हमारे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे ये पार्टी बनाने के। एक तो हमें रियासत का जो खोया हुआ तशख़्ख़ुस था उसको बहाल करने की बात है। रियासत के जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने की बात थी। हमारे यहाँ लोगों को एक बहुत ज़्यादा खदशात थे कि यहाँ जो एक ये डेमोग्राफी का चक्कर है कि यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदला जाएगा शायद, क्योंकि 370 ख़त्म होने के बाद, और रियासत के नौजवानों के जो रोज़गार हैं वो छिन जाएंगे और बैरून रियासत के लोग आके यहाँ नौकरियों पे काबिज़ हो जाएंगे। ये सारे खदशात थे और इन खदशात को लेके हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हैं, लेकिन आप एक अवामी मफादात की खातिर ही उस पॉलिटिकल पार्टी में रहते हैं। जब हमें लगा कि हम पीडीपी में रह के
کیونکہ PDP میرا گھر تھا اور اپنا گھر چھوڑنے میں ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے. PDP میں میری نشو و نما ہوئی. مجھے سیاست میں سیکھنے میں مفتی صاحب کی قیادت میں اور محبوبہ صاحب جی کی قیادت میں کافی سیکھنے کو موقع ملا. تو لیکن اب مجھے لگا اور میرے ساتھیوں کو لگا کہ ہمیں وہاں رہ کے جب قیادت بھی بند ہے اور بات بھی نہیں کی جا سکتی تو ہمیں یہ لگا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے. اور اس پلیٹ فارم ہم نے بنایا. پھر ہم سارے دیش کے پردھان منتری کے پاس گئے کہ ہم اٹھے ہیں, ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے. آپ نے جو فیصلے کیے, نرنے لیے, وہ غلط تھے صحیح تھے, اس کی بات تو وقت خود ہی اپنا جواب خود دے گا. لیکن کچھ چیزیں جو لوگوں کے خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے اس پارٹی کو قائم کیا. ذوالفقار صاحب, کہیں نہ کہیں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے اس اپنی پارٹی کے اندر, وہ چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ اپنی پارٹی میں تمام وہی چہرے ہیں جو PDP میں تھے. کافی اگر دیکھا جائے ہمارے بخاری صاحب ہیں, ہمارے دلاور صاحب ہیں, ہمارے یاور صاحب ہیں, ہمارے ذوالفقار صاحب ہیں, کچھ چہرے جو ہیں وہ کانگریس سے ہیں, لیکن میگزیم جو ہیں یہ PDP کے چہرے ہی جو ہیں وہ اپنی پارٹی میں دکھ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ محبوبہ جی کی جو سیاست تھی اس سے ذوالفقار صاحب, اس سے بخاری صاحب یا باقی لیڈر سیٹسفائیڈ نہیں تھے, جس کی وجہ سے اپنی پارٹی کو وجود میں لانے کی کوشش کی گئی اور اپنی پارٹی کو سامنے لایا اور کہا کہ ہم جموں کشمیر کی عوام کی خدمت کریں گے. کیونکہ دور اقتدار اگر بات کی جائے مفتی محمد صاحب کی تو ان سے PDP کے اندر جو ایک رجحان بنا ہوا تھا وہ ایک الگ تھا, لیکن جب سے محبوبہ جی آئی تھی تو ان کے بعد کا جو رجحان تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان لیڈرز کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پایا. میں قطعاً آپ کے اس سوال کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. بہت اچھی قیادت تھی, مفتی صاحب کی قیادت بہت اچھی تھی, اور اس کے بعد محبوبہ جی کی قیادت میں بھی جو کام ہوئے وہ تاریخی کام ہوئے ہیں. آپ کسی مسئلے کو لے کے دیکھ لیجئے, محبوبہ جی نے ایک بولڈ سٹیپ ہمیشہ لیا, اور اچھی قیادت کی بات نہیں ہے, یہ ضرورت کی, موقع کی مناسبت کی ضرورت تھی. اور دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیاں بنتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹیگنیشن اور ایک اسٹیگرڈ آپ ایک جگہ رکے رہیں گے. پارٹیاں بنتی رہتی ہیں, نئی نئی پارٹیوں کا وجود میں آتی ہیں. آپ اگر پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب 1936 میں مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس بنائی تو اس وقت تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کی پیداوار ہے اور یہ کانگریس کی بی ٹیم ہے. جب اس کے بعد نیشنل کانفرنس کو ختم کیا گیا, ایک وقت آیا, ختم کیا گیا یا ختم ہو گئی جب بخشی غلام محمد آئے, اس کے بعد ایک سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا. جب PDP بنی تب بھی کہا گیا یہ BJP کی کریشن ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی نئی پولیٹیکل پلیٹ فارم بنتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی نام رنگت دینا ہوتا ہے, کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا. اور جہاں تک آپ نے قیادت کی بات کی, میں نے ان کی قیادت میں کام کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی قیادت میں بڑھ چڑھ کے ریاست کی ترقی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں بھاجپا کے جو قد رکھنے والے لیڈرز ہیں ان کا فرمان ہے کہ 370 کے سپنے چھوڑ دو, کہ 370 اب واپس لوٹ کر آئے گا یا اسٹیٹ واپس آئے گی. ایسا نہیں ہے, یہ سپنوں کی دنیا میں جو سپنے دیکھ رہے ہیں وہ سپنے ہی دیکھنے چھوڑ دو. یہ میرا نہیں کہنا ہے, یہ بھاجپا کے کچھ لیڈرز کا کہنا ہے. چودھری صاحب کا کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے جہاں تک 370 کی بات ہے یا 35A کی بات ہے, یہ میٹر سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں, اور مجھے مناسب نہیں لگتا, میرے لیے بھی مناسب نہیں اور BJP کے لیڈروں کے لیے بھی مناسب نہیں کہ جو چیز ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایڈجوڈیکیشن کے لیے پینڈنگ ہے ہم اس پہ رائے قائم نہ کریں تو اچھی بات ہے. کہیں نہ کہیں ذوالفقار صاحب, رجوری پونچھ کی عوام کو ہمیشہ آپ سے بہت امیدیں ہوتی ہیں. جب بھی ہم نے دیکھا تو ذوالفقار صاحب کا نام بڑے پنوں میں آیا ہے اور بڑے ناموں میں سے ایک نام گنا جاتا ہے, لیکن اس بار ذوالفقار صاحب کی آواز تھوڑی سی خاموش رہی ہے. کوٹرنکا کلنگز پہ ذوالفقار صاحب نے بڑے پیمانے پہ کوئی بیان نہیں دیا ہے, نہ ہی اس فیملی کا کہ وہاں پہ گئے, نہ ان کا حال چال پوچھا ہے, نہ ہی ان لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کی تعزیت میں شامل ہوئے ہیں. حالانکہ 3 ماہوں کی لخت جگر جو تھے وہ ان سے بہت دور ہوئے ہیں. تو ذوالفقار صاحب خاموش کیوں رہے؟ دیکھیے جہاں تک ان کلنگز کا تعلق ہے, جو ہمارے علاقے کے 3 مزدور پیشہ لوگ شوپیاں گئے تھے اور شوپیاں میں جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک انکاؤنٹر میں ان کی ہلاکت ہو گئی, یہ ایک انسانی المیہ ہے اور بہت دردناک حادثہ ہے جس کی جتنے الفاظ میں مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور جہاں تک تعلق آپ نے خاموشی کا کہا,
مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز میں سیاست کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے. وہ ایک انسانی المیہ ہے. ایک کنبے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ وہ رجوری پونچھ کے بچے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. ہمیں 9 اگست کو یہ چیز پتہ چلتی ہے اور 10 اگست سے ہی ہم ایک کارروائی شروع کرتے ہیں. 10 اگست کو میں ٹویٹ کر کے ایڈمنسٹریشن سے کہتا ہوں اور حکومت کے جو اعلیٰ افسران سے ان سے بات کرتا ہوں. ان سے بات کر کے میں ٹویٹ کرتا ہوں کہ میں نے اعلیٰ افسران سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مناسب انصاف ہوگا اور انکوائری ہوگی. اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بڑے ان ٹچ رہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے بعد ہم نے اپنی پارٹی کا ایک جو اس علاقے کے تمام سرپنچ جو ہیں ان کا تعلق میری جماعت کے ساتھ ہی ہے اور میرے ساتھ منسلک ہیں، وہ تمام سرپنچ ان کے گھر بھی گئے اور پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ملے. جب وہ کشمیر سے پولیس کی ٹیم آئی اس کے ساتھ رہ کے اس کی DNA سیمپلنگ کروائی اور اس کے بعد دوبارہ سے میں لیفٹیننٹ گورنر سنہا صاحب سے ملا. میری پارٹی کے سربراہ بخاری صاحب دلی میں جو ہیں سربراہ ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا فوری طور پہ ایک آرمی کی انکوائری آرڈر ہوئی اور پولیس کی انویسٹیگیشن اپنے لیول پہ ہے. اور دوسری ہماری مانگ ابھی بھی بادستور ہے. میں 3 دن پہلے ریاست کے گورنر لیفٹیننٹ گورنر سنہا صاحب سے ملا اور میں نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ یہ بہت ناانصافی ہے، زیادتی ہے، غریب بچے گئے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کا جو ایک اعتماد ہے وہ اعتماد اس نظام سے اٹھ جائے گا. اگر چند لوگوں کو سزا دینے سے اگر واقعہ میں یہ ہلاکتیں ایک فیک انکاؤنٹر کے نام پہ کی گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایک جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری کی پوری بدنام ہوتی ہے اس سے، اور آپ کو کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اور مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اس کی کارروائی کریں گے. دیکھیے میرے خیال سے جو لوگ بھی جائیں اپنے اگر تعزیت اور اس عقیدت کے ساتھ جائیں کہ ہم کنبے کے ساتھ ایک ہزارت ہمدردی رکھیں، ورچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچے گئے ہیں وہ میرے اپنے لختے جگر، میرے بھائی، میرے بچوں کی طرح میرے اپنے گئے ہیں. جتنا صدمہ شاید ان کے گھر والوں کو ہے اتنا اس سے کئی گنا صدمہ مجھے زیادہ ہے. لیکن میں نے اس انسانی المیے کو ایک سیاسی ایشو بنانے کا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو ہم ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم یوز کریں اور کہیں یہ صاحب آئے وہ صاحب آئے. ان صاحب کے آنے سے کیا ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کو انصاف دلوا پائیں، اس کنبے کو انصاف دلوائیں. وہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، اس کنبے کی کچھ مالی مدد کی جائے. کسی طریقے سے اس کی مالی ایسی امداد ہونی چاہیے کہ وہ جو ان کے یتیم بچے رہ گئے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور ان کے گھر والوں کو کوئی روزگار ملے، ان کے بھائی کو، بچے کو، بہن کو، بیوی کو، کسی نہ کسی کو روزگار ملے تاکہ ان کا گھر چل سکے اور جو قصوروار ہیں ان کو عبرتناک سزا مل سکے. اگر میں بھی چلا جاؤں تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے جانے سے ان کی تکلیف میں کوئی کمی واقع ہوگی، لیکن میرے جانے سے شاید ان کی تکلیف زیادہ بڑھتی ہے. ان کو شاید ان کے گھر وہ تو چائے کا آسرا بھی نہیں رکھتے، اور جب ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ اور 500 1000 2000 لوگ ہوں گے وہاں پہ. تو ایک اس جو پہلے سے ہی ایک قسمہ پرسی کی حالت میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان پہ ایک برڈن بننے والی بات ہے. یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے. میرا آخری سوال ہے ذوالفقار صاحب آپ سے. گفتگو ہماری بڑھ رہی ہے لیکن کیا کریں، سوالات اتنے کہ میں پوچھوں گا زیادہ وقت ہوگا لیکن وقت کی کمی ہے آپ کے پاس. کہیں نہ کہیں گجر کمیونٹی کو کہا جاتا ہے یہ نیشنلسٹ ہیں، یہ بارڈر پہ ایک سپاہی کی طرح کھڑے رہ کر دیش کی خدمت کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ رولنگ پارٹی، ستاداری پارٹی کے لیڈرز کہتے ہیں. جو نیشنلسٹ لوگ ہیں کیا ان کے ساتھ ہی ایسا سلوک ہونا ہے؟ اور راجوری پنچ کے لوگوں کو زیادہ نیشنلسٹ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس بچے نے 12 تاریخ کو اپنا ڈوموسائل سرٹیفکیٹ بنایا ہے. جو بچہ ڈوموسائل سرٹیفکیٹ بنا کر اپنی مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے سر کہ اس نے ملیٹنسی تو جوائن کرنی نہیں ہے. پر اگر 18 تاریخ کو وہ بچہ انکاؤنٹر میں مارا جا رہا ہے اور اس کے بعد 9 تاریخ کو اس کی مسنگ رپورٹ ہو رہی ہے اور پھر بعد میں اس بچے کے پروفs جب آ رہے ہیں کہ انکاؤنٹر میں مارا گیا، لیکن جو لوگ نیشنلسٹ کہہ کے گجر لوگوں کو یوز کر رہے ہیں پولیٹکس میں، جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس کمیونٹی کو پہاڑی گجرز کے بیچ میں، جو نیشنلسٹ ورڈ استعمال کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی سیاست کے لیے ان کمیونٹیز میں بھی دراریں پیدا کر رہے ہیں، اور آج ایسے موقع پہ وہ لوگ خاموش ہیں. چودھری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس خاموشی کا کیا کارن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انسانی المیہ ہے اور اس میں جو
اگر یہ صحیح ہے، جس طریقے سے ڈی این اے سیمپلنگ آنے کے بعد ہی اس کی تصدیق ہو پائے گی پراپر، لیکن جس طریقے سے فوٹو جاری ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ وہی بچے ہیں جو یہاں سے وہاں مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ کسی کے بھی ہوں، یہ گجر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، یہ ایک بہت دردناک حادثہ ہے۔ یہ کسی بہت بڑے آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی عام آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی راجپوت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی گجر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حادثہ ہے، اس کو حادثے کے طور پہ لینا چاہیے، اس کو برادری کے طور پہ نہیں لینا چاہیے۔ جہاں تک نیشنلسٹ کہنے کا تعلق ہے، ہم لوگ تو پچھلے 70-74 سال سے ہندوستانی ہیں، اس میں کیا شک کی گنجائش ہے؟ کیا یہاں پہ رہنے والا ہر طبقہ فکر کا آدمی جو ہے وہ تو ہندوستانی ہے؟ اب زبردستی آپ ایک طبقے کو کہو گے کہ تم ہی نیشنلسٹ ہو، باقی والے نیشنلسٹ نہیں ہیں؟ میرے خیال سے وہ سیاست کرتے ہیں اور سیاست کے نام پہ ہی اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کی بات ہے۔ یہاں پہ اگر اس گجر کمیونٹی کی بات کی جائے تو گجر کمیونٹی بہت مشکلات اور مصائب کا شکار ہے۔ ان کے بہت سارے مشکلات ہیں۔ ان کی سیٹلمنٹ کے لیے جب ہم نے ایک ٹرائبلز پالیسی لائی تھی سیٹلمنٹ، اور اس ٹرائبل پالیسی پہ کتنا واویلا کیا، جو لوگ آج گجر کرنے کی بات کرتے ہیں انہوں نے کتنا واویلا کیا۔ جب آصفہ کے قتل کے بارے میں ہم نے ایک انکوائری آرڈر کی، جب محبوبہ جی کی سرکار تھی اور انکوائری آرڈر ہوئی، اس وقت کتنا واویلا ان لوگوں نے کیا۔ تو یہ صرف نام لے کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ آج 70 سال ہو گیا ہے، آج بھی یہاں کا گجر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہے، آج بھی وہ 6 مہینے یہاں سے کشمیر کی طرف موو کرتا ہے اور 6 مہینے وہاں سے یہاں آتا ہے۔ اب یہ ان کو صرف ووٹ بینک کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ان کو الیکشن کے وقت آپ کسی نے رشتہ داری میں، کسی نے پھپھی موسی چاچی کا رشتہ نبھانے کی بات کی اور کسی نے ان کو نیشنلسٹ کہہ کے استعمال کیا۔ یہ تو ان آرمڈ جو ہندوستان کی دفاع کرنے والے لوگ ہیں، بارڈروں پہ رہتے ہیں، اسٹریٹجک لوکیشنز پہ رہتے ہیں، اور جموں میں آتے ہیں تو ایک نظریہ سے دیکھے جاتے ہیں اور کشمیر میں جاتے ہیں تو دوسرے نظریہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور یہ تو ایک چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کی مشکلات آج بھی وہی ہے۔ ان کے کپڑوں کی حالت دیکھیں، ان کے رہن سہن کی حالت دیکھیں۔ آج بھی جب آپ کو ایک ایوکشن ڈرائیو چلانی ہوتی ہے، جب آپ کو اپنے ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں، تو آپ اپنے ٹارگیٹ صرف ان اسپیسیفک لوگوں پہ ہی کرتے ہیں، ایک سلیکٹیو ایوکشن کرتے ہیں آپ انہی لوگوں کی، اور انہی کا گھاس کا کلا جو ہے آپ کو اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کو امپلیمنٹ ان لیٹر اینڈ سپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو نیشنل لیول پہ ایک ٹرائبلز کے لیے پالیسی ہے، اس ٹرائبل پالیسی کو ریاست جموں کشمیر میں لانے کی ضرورت ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ دفعہ 370 وعدہ ہے جی، ہم شیڈول ٹرائبس کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج 1 سال ہو گیا، 1 سال میں آپ نے شیڈول ٹرائبس کے لیے کیا 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 ہے وہ ذرا دکھانا چاہیے، تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے اور لوگوں کو بھی پتہ لگے۔ شاید ہماری نظر محدود ہے، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، شاید آپ کے آنے سے کچھ لوگوں کو دکھائی دے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے چودھری ذوالفقار صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، سب سے پہلے شکر گزار ہوں ان کا۔ اس کے بعد بات کی جائے دفعہ 370 کی منسوخی جو جموں کشمیر میں ہوئی تھی، اپروگیشن آف آرٹیکل 370 ان جموں اینڈ کشمیر 5 اگست 2019، اس کے بعد حالات اور واقعات کیا رہے جموں کشمیر کے اندر، وہ تو دیکھنے والی بات تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ذوالفقار صاحب جب اپنی جمہوریت میں اور دور اقتدار PDP میں جب ان کا کام کاج تھا، وہ تو بڑا اعلیٰ کام تھا، جس کے اندر انہوں نے کافی جموں کشمیر کی خدمت کی، لیکن اب انہوں نے کن خیالات کی وجہ سے اپنی پارٹی جوائن کی تھی وہ دیکھنے والی بات تھی، اور آخرکار اپنی پارٹی جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا وہ جاننے والی بات تھی، اور وہی سوالات تھے۔ لیکن کہیں نہ کہیں کوٹرنکا کلنگز پہ ان کا جواب دینا ضروری تھا، اور میرا سوال پوچھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ جموں کشمیر کی عوام کو ان سے کافی امیدیں تھیں کوٹرنکا کلنگز کو لے کر، لیکن وہاں پہ چودھری صاحب اپنی طرف سے تھوڑے سے خاموش دکھے۔ لیکن بعد از میں ایسے کہنا پسند کروں گا آپ لوگوں کو کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی وہ وقتاً فوقتاً جاری رہی اسی کوٹرنکا کلنگز کو لے کر، لیکن اب ان کا یہ فرمانا ہے کہ جو بھی ہوگا حق انصاف کے ساتھ ہوگا، اور میرا دلی دکھ جو ہے وہ اس فیملی کے ساتھ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس فیملی کو حق انصاف ملنا چاہیے۔ تاہم اگر ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ان کا پورا تعاون رہے گا، لیکن ان ماؤں کے جو لختے جگر ہیں ان کو بھی حق انصاف ملنا چاہیے۔ فی الحال آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی تسکین نیوز 24/7 عامر کے ساتھ جموں سے، دیجیے گا اجازت۔